अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। इमरान खान साहब ने अहम 2 फरमाइशें कर दी हैं जेल के अंदर और इसके ऊपर बड़ा शोर मचा हुआ है। इन फरमाइशों से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। जलसे की बाज़ गश्त आज भी जारी रही, उसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। आज एक और बज़ाहिर लग रहा है कि व्हाट्सएप ही मैसेज है जिसको मुख्तलिफ जो चेले चमचे हैं सहाफ़ियों में वो फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। और फिर कुछ सीरियस स्टोरीज़ हैं जैसे कि कच्चे के डाकुओं के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं वो शेयर करेंगे आपके साथ। आज मौलाना फजल रहमान साहब के जमात के वफ्द की मुलाकात हुई, पीटीआई के साथ क्या मामला तय पाया ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और फिर पीटीआई की एक सूबाई वजीर मिशाल यूसुफ जई के हवाले से भी एक खबर है जी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी अडियाला के कैदी की बात करेंगे। अडियाला के कैदी के हवाले से बड़ी दिलचस्प खबर है जनाब। आज इमरान खान साहब की तरफ से 2 दरख्वास्तें जो हैं वो की गई हैं जेल इंतज़ामिया से। एक तो उनके जो बैंक के स्टेटमेंट्स हैं उनके हवाले से रिक्वेस्ट की गई है कि वो डॉक्यूमेंट्स उन तक पहुंचाए जाएं, और दूसरा उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि डंबल उनको दे दिए जाएं एक्सरसाइज के लिए। अच्छा, जो बैंक स्टेटमेंट है उसके हवाले से तो उनके वकला बता रहे हैं कि जो रेगुलर गोशवारे जमा करवाने होते हैं टैक्स के लिए, उसके लिए उनकी ज़ाहिर रिक्वायरमेंट है, उस पर सिग्नेचर भी इमरान खान साहब के चाहिए होंगे, तो इस वजह से रिक्वेस्ट किया गया है। जबकि डंबल के हवाले से आपको मालूम है कि इमरान खान साहब ने पिछले साल भी ये शिकायत की थी कि ये मुझे डंबल नहीं दे रहे। तो इमरान खान साहब चूँकि आपको पता है रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और पहले ही उनको एक वैसे ये एक एक्स्ट्रा आप कह लें कि बहरहाल मिली हुई है फैसिलिटी कि उनको जो साइकिल है, मशीन साइकिल जो जिसपे सब लोग वो एक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो उनको प्रोवाइड की गई जेल के अंदर और वो उसको यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने ये शिकायत की थी कि डंबल जो उनको चाहिए वो नहीं मिल रहे। तो वो बेसिकली जो एक्सरसाइज करने वाला है उसको मालूम है कि उसको किस नौयत की एक्सरसाइज करनी है और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन बाहर बैठे लोग इसके ऊपर काफ़ी वैसे तानाजनी भी करते हैं और कहते हैं कि इमरान खान साहब ने आखिर जेल को समझ क्या लिया, ये कोई ससुराल है। वह शेख रशीद साहब ताने में कहते होते थे, अजराह तफन्नुन कहते थे कि जेल मेरा ससुराल है। तो ससुराल में आमतौर पर जाके बंदा फरमाइशें करता है। लेकिन अब बहुत सारे जो लोग इमरान खान साहब पे तंज कर रहे हैं वो समझते हैं कि इमरान खान साहब ने भी जेल को ऐसा लगता है कि ससुराल ही समझ लिया और ऐसे फरमाइशें कर रहे हैं वहाँ पर कि जी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कल भी नईम हैदर पंजोता साहब की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें इलेक्ट्रिक ब्रश चाहिए, टीथ ब्रश जो होता है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी तनकीद हो रही थी कि इमरान खान साहब को अब इलेक्ट्रिक ब्रश भी चाहिए। तो उनकी हर चीज़ के हवाले से ख़बर बन जाती है। जब वो नाश्ता कुछ करते हैं ऐसा जो यूनिक होता है, ज़रा आमतौर पर रेगुलर लोग वो नाश्ता नहीं करते, तो उसके ऊपर भी खबर बनती है। तो मसला ये नहीं है कि ये कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटीज़ हैं या क्या है, एक दो को छोड़कर, बल्कि बात यह है कि इमरान खान साहब से जुड़ी हर खबर बन जाती है, हर बात खबर बन जाती है। और वो चाहे फिर इलेक्ट्रिक टूथब्रश हो, चाहे वो आपके डंबल हो, चाहे वो आपकी साइकिल हो मशीन के लिए, या उनके नाश्ते के गूंद कतीरे हो, हर चीज़ ही वो खबर बन जाती है। और यही अब खैर फ़िलहाल तो जेल इंतज़ामिया ने इनकार ही किया उन्हें देने से। पिछले साल भी उन्होंने ये नहीं दी थी डंबल उनको, लेकिन इमरान खान साहब इस पर काफ़ी नाला थे कि उन्हें वो डंबल क्यों नहीं मिले। तो इससे 2 चीज़ें जो पता चलती हैं वो ये कि इमरान खान साहब जेल के हवाले से कोई प्रेशर में नहीं है, जहनी तौर पर किसी डिस्टर्बेंस का शिकार नहीं है। वो अपनी जो जेल की एक रूटीन है, डे रूटीन है, उसको फॉलो करते हैं। और इसी वजह से उनको अभी भी अगर पता है कि मैं अभी कुछ अरसा यहाँ हूँ, तो वो उसी हिसाब से जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, कभी बुक्स उनकी जो वो पढ़ लेते हैं, वो वापस भिजवा के दूसरी मंगवा लेते हैं। और फिर एक्सरसाइज के हवाले से जो उन्हें महसूस होता है कि तब्दीलियाँ करनी है, उस हवाले से वो कह लेते हैं। तो बज़ाहिर वो मेंटली, जो मेरा इसमें पॉइंट है वो ये कि वो मेंटली इस चीज़ से अभी थके नहीं हैं जेल लाइफ से, और वो कंफर्टेबल भी हैं और वो इस हवाले से अपनी एक लंबी इनिंग के लिए ख़ुद को तैयार करके बैठे हुए हैं। और इस बात का इजहार उन्होंने चंद दिन पहले एक इंटरव्यू में भी किया था। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत के कुछ करीबी सहाफ़ी हैं वो एक बाकायदा यूँ कह लें कि आइडेंटिकल किस्म का नैरेटिव जो है वो आज हमें मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स पर देते हुए नज़र आ रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने का, इलेक्शन लड़ने का जो फैसला किया है,
اس کے پیچھے بھی پوری ایک گیم ہے. یہ کوئی ایسا نہیں کہ وہ صرف چانسلر بننا چاہتے ہیں، بلکہ یہ بھی جیل سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے. اور ان کے بقول ہمیشہ جو ایک وہ اس کو جوڑتے ہیں جمائمہ کی فیملی کے ساتھ کہ جی جمائمہ کی جو گولڈ سمتھ فیملی ہے وہ بیسکلی عمران خان صاحب کو سپورٹ بھی کرتی ہے، ان کے لیے لابنگ بھی کرتی ہے، ان کو فائنینشلی بھی بڑا ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور اپنا سیاسی اثر و رسوخ بھی استعمال کرتی ہے عمران خان صاحب کے فائدے کے لیے، انٹرنیشنلی اس چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہے ان کے ایشوز کو. تو اب کی بار جو ایک آئیڈینٹیکل قسم کا نیریٹو حکومتی وزراء تو نہیں خیر، لیکن حکومتی جو حکومت کے قریب جو صحافی ہیں ان کی طرف سے یہ کیا جا رہا تھا آج، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب بیسکلی یہ چانسلر کا الیکشن اس لیے لڑ رہے ہیں کہ گولڈ سمتھ صاحب ان کو پورا وہاں پہ سپورٹ کریں گے، پوری کوشش ہوگی کہ انہیں جتوایا جائے، وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے، اور جب عمران خان صاحب وہ الیکشن جیت جائیں گے تو پھر انتظامی طور پر کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی جس کے لیے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے وہ عمران خان صاحب کو وہاں پہ انوائٹ کرے گی، پھر عمران خان صاحب کو چھوڑنا پڑے گا، جیل سے نکالنا پڑے گا، اور اس کے لیے پھر ایک پریشر جو ہے وہ انٹرنیشنلی بلڈ کیا جائے گا انتظامیہ کی طرف سے، برطانوی حکومت کی طرف سے، اور پھر اس طریقے سے عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنے کی تیاری کی جائے گی، اور اس سارے میں جو گولڈ سمتھ فیملی ہے وہ اپنا پورا اثر و رسوخ استعمال کرے گی. اور یہ بڑا سوچے سمجھے ایک پلانڈ طریقے سے ایسا لگ رہا تھا کہ 5 6 8 صحافیوں کو ایک ساتھ ہی پورا یہ نیریٹو بنا کے دیا گیا کہ اب اس لائن پہ لگ جاؤ، اور وہ لگ گئے. تو ایک تو اس میں بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جی یہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ کسی نے 2 4 8 10 یا کچھ لوگوں کو، چند سینکڑوں لوگوں نے ووٹ کرنا ہے جس کو گولڈ سمتھ فیملی خرید لے گی اور جا کے وہ ووٹ کر دیں گے. یہ آن لائن ووٹنگ ہونی ہے، اور اس میں اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی اگر اب نظر چکے یہ آ رہا ہے بظاہر کہ عمران خان صاحب فیوریٹ کینڈیڈیٹ میں سے ہیں اور وہ بہت اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ جیت سکتے ہیں یہ الیکشن. تو اب پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ الیکشن لڑنے ہی نہیں جا رہے، یہ تو ایم ہی انہوں نے سارا شور مچایا ہوا ہے، انہوں نے تو کوئی جمع ہی نہیں کرائے کاغذ، کوئی لسٹ فائنل ہی نہیں ہوئی. جب وہ معاملات طے ہو گئے تو اب یہ انہوں نے اس کا ایک نیا اینگل نکالا ہے کہ اس کو یوں پورا پریزنٹ کیا جائے کہ جی عمران خان بیسکلی تو جیل میں رہ کے تھک چکا ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے اب انٹرنیشنلی گولڈ سمتھ فیملی کو استعمال کرتے ہوئے، آکسفورڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے باہر نکلنے کی جو راہ ہے وہ ہموار کر رہا ہے. تو بڑا دلچسپ ہے ان کا یہ سارا جو انہوں نے ایک خیالی پلاٹ بنایا ہے، کیونکہ ایک پوری مطلب ہے کہ باہر کی جو انتظامیہ ہے یونیورسٹی کی اس کو بھی عمران خان نے جیل میں بیٹھے ہوئے انگیج کر لیا ہے، اور اس کے بعد پھر جناب ان کے جو ووٹرز ہیں سارے جنہوں نے آن لائن آ کے ووٹنگ کرنی ہے ان کو بھی گولڈ سمتھ فیملی جو ہے وہ مینیج کر لے گی اور سارا کچھ وہ باہر بیٹھ کے کر لے گی. تو کیا ہی کہنے ہیں جبکہ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بیسکلی تو عمران خان صاحب کی جب سے علیحدگی ہوئی ہے یا اس طرح تو کوئی خاص اس طرح سے عمران خان صاحب کی اتنی زیادہ وہاں پر کوئی پینیٹریشن بھی نہیں رہی ہے، زیادہ وقت انہوں نے یہاں پر ہی گزارا ہے. لیکن بہرحال جو ظاہر ہے ان کے بچے وہاں پر ہیں اس کی وجہ سے ایک ان کا رابطہ تو ہوتا ہوگا، لیکن اس سارے سینیریو کو جس طریقے سے جوڑا گیا ہے عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنے کے حوالے سے وہ کافی دلچسپ بھی ہے. بہرحال جی لگے رہنے دیں ان کو، آگے بڑھتے ہیں. آج اس حوالے سے بھی کافی گفتگو ہوتی رہی کہ جو جلسہ منسوخ ہوا ہے. اچھا میں نے جس دن جلسہ منسوخ ہوا ہے نا ایک ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان نے بھی صحیح ان کو تھکا کے مارا ہوا ہے، اور اتنا جلسہ کرتے تو شاید امپیکٹ نہ ہوتا جتنا بغیر جلسہ کی ہوگا. اور آپ یقین کریں وہ کافی حد تک بات ویسے ریلیونٹ ہی ثابت ہو رہی ہے کہ جلسے سے ایک دن پہلے سے وہ کوریج کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور جلسہ کل نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد آج تک بھی میں ابھی دیکھ رہی تھی 10-11 بجے تک کے ٹاک شوز میں یہی ٹاپک جو تھا وہ سب سے پرائم ٹاپک تھا کہ جلسہ کیسے اور کیوں ملتوی ہوا اور کس طرح رابطے ہوئے وغیرہ وغیرہ. تو اگر کل جلسہ ہو جاتا تو آپ یقین مانیے چینلز نے نہ تو لائیو کوریج کرنی تھی، نہ اس کی کوئی اتنی خاص ایک آدھی ہیڈ لائن کے علاوہ کچھ چلنا بھی نہیں تھا، وہ بھی علی امین کی شاید چل جاتی جو انہوں نے کوئی اسپیچ کی ہوتی تو کوئی ایسی خاص اس کے اوپر ڈسکشن بھی نہ ہوتی. لیکن جلسہ ملتوی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر اتنی ڈسکشن ہوئی ہے کہ کل بھی سارا دن اور آج بھی سارا دن یہی بات فوکس رہی ہے. تو میرا خیال ہے جلسہ نہ کرنے کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ زیادہ تھا، اور خاص طور پر جب اس میں یہ ایلیمنٹ شامل ہو گیا کہ کس طریقے سے طاقتور حلقوں کی طرف سے باقاعدہ اس میں انوالومنٹ نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہے، تو اس کی وجہ سے جو حکومت ہے ان کی صفوں پہ بھی تھرتھلی مچی ہوئی ہے، اور دوسری طرف جو
پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بجائے اس کے، بلکہ میں تو سوچ رہی تھی کہ ان کو تو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی جو اتھارٹی ہے اس کو مانا گیا ہے، اسی لیے ان سے رابطہ کیا گیا ہے، تو وہ الٹا اس پہ مایوس ہو رہے ہیں کہ جی ہم نکلے ہوئے تھے اور ہمیں واپس جانا پڑا۔ تو بہرحال عمران خان صاحب ہوں یا ان کے سپورٹرز ہوں، بات یہ ہے کہ 8 تاریخ بھی بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ ابھی تک تو مجھے یہی نظر آتا ہے کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اور لوگ پہلے سے بھی زیادہ تعداد میں جوش و خروش سے نکلیں گے، اور اب عمران خان صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ کوئی صورت نہیں ہے کہ جلسہ ملتوی ہو۔ تو لیٹس سی ابھی خیر 8 تاریخ کے دن تک کیا چیزیں بدل جائیں گی یا نہیں بدلیں گی، لیکن باقی اس میں یہ ہے کہ میں ابھی نہیں سمجھتی کہ ووٹر اتنا مایوس ہوا ہے کہ وہ نکلے گا نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ بلکہ اور چونکہ اب ان میں ایک فرسٹریشن ہے اس لیڈرشپ کے خلاف بھی، تو اس کی وجہ سے بھی وہ ضرور نکل آئے گا۔ تو بہرحال جی یہ کافی آج انٹرسٹنگ رہا۔ باقی پی ٹی آئی نے آج سیاسی محاذ پر ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے آج مولانا فضل الرحمان کے وفد سے ملاقات کی ہے۔ بیرسٹر گوہر خود بھی اس ملاقات میں موجود تھے، اسد قیصر بھی موجود تھے، دیگر رہنما بھی تھے، رؤف حسن وغیرہ، ادھر سے بھی کافی سینئر رہنما تھے، عبدالغفور حیدری بھی تھے، مولانا فضل الرحمان بھی تھے، اور ان سب نے ملاقاتیں کی ہیں۔ جس کے بعد انہوں نے ایک جو اس میں ویسے تو کوئی بہت زیادہ بڑی پیش رفت نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو اناؤنس کی ہے وہ یہ کہ جو پارلیمان ہے اس کی حد تک دونوں نے مل کر چلنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں جو ایک اجلاس بلایا گیا ہے قومی اسمبلی کا، شاید 27 اگست کو بلایا گیا ہے، تو اس میں حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ اب ایک آئینی پیکج جو ہے اس کو ٹیبل کر دیا جائے، اور یہ خبریں رپورٹرز دے رہے ہیں کہ ایک آئینی پیکج تیار کر لیا گیا ہے جس میں قاضی صاحب بھلے نہ ہوں، لیکن یہ کوشش ضرور کی جا رہی ہے کہ جو اگلے چیف جسٹس ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب نہ بن سکیں، بلکہ کوئی ایسی چوائس ہو حکومت کے پاس جس میں وہ اپنی مرضی سے کوئی تیسرے چوتھے نمبر کا چیف جسٹس جو ہے وہ لگا سکے، اپوائنٹ کر سکے۔ تو اگر یہ بھی اس حد تک بھی ایگریمنٹ ہوا ہے مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی میں، تو پھر بھی اس کا فائدہ ہے، کیونکہ اگر یہ کچھ اس طرح کا پلان کر رہی ہے حکومت کے ایک مشترکہ سیشن، جوائنٹ سیشن بلا کے، اور اس میں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی کوشش کر لی جائے کہ آئینی ترمیم پاس کر لی جائے، تو اس صورت میں اگر مولانا ساتھ نہیں دیتے حکومت کا تو پھر ان کے لیے پہلے ہی نمبر کم ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے 2/3 میجورٹی میں ابھی 10 نمبر کم ہے ان کے پاس۔ تو دوسری طرف مولانا جو ہیں وہ بھی اگر ان کا ساتھ نہیں دیتے ایسی کسی آئینی ترمیم میں، تو ان کے لیے پھر خاصا ٹف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک دلچسپ صورتحال ہوگی اگر مولانا اپنی اس بات پر کھڑے رہے اور واقعی انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر یہ آئینی پیکج ناکام بنایا، تو اس لحاظ سے یہ ایک میرا خیال ہے پولیٹیکل موو ضرور ہوگی۔ باقی اس سے پہلے جماعت اسلامی یا مولانا فضل الرحمان دونوں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے، اتحادوں سے ہمیں کوئی خاص نظر نہیں آیا کہ بڑا کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوا ہو۔ باقی جی مشال یوسفزئی کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ کافی عرصے سے ان کے حوالے سے شکایتیں بھی آ رہی ہیں، ان کے ٹک ٹاکس بنانے پر اور ان کی کچھ اور معاملات کے اوپر شکایتیں جا رہی تھیں۔ اب یہ خبر ایک آ رہی ہے کہ جی ان کو اس سے پہلے 2 دن پہلے یہ بات کی گئی کہ عمران خان صاحب تک ان کی شکایت پہنچائی گئی، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس چیز کو دیکھیں، اور آج یہ خبر آئی ہے کہ ان کو باقاعدہ کور کمیٹی سے آؤٹ بھی کر دیا گیا، اور شاید 2-3 دنوں میں ان سے وزارت بھی واپس لے لی جائے گی، اور ان سے جو فوکل پرسن ہے یا اسپوکس پرسن ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کی، وہ بھی جو ان سے عہدہ ہے وہ واپس لے لیا جائے گا۔ اب اس کے حوالے سے جو مشال یوسفزئی صاحبہ ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ خبر بالکل غلط ہے، میں تو آج بھی جیل میں موجود تھی، عمران خان صاحب نے میرے سر پہ ہاتھ بھی رکھا، اور انہوں نے جب ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میری ٹیم کو بلائیں، یہ وہ، تو یہ ساری انہوں نے کہا کہ یہ فیک نیوز ہے، ایسی کوئی چیز ہے نہیں۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ بہرحال مشال یوسفزئی صاحبہ ہمیشہ ایک نشانے پہ تو نظر آئی ہیں، اور کافی ان پہ تنقید ہوتی رہی ہے، اور خاص طور پر جو ان کا یہ والا ایکٹ ہے، دیکھیں جہاں وہ مریم نواز کو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کہتے ہیں اور ان کی ٹک ٹاک پر تنقید کرتے ہیں پی ٹی آئی والے، تو وہاں بخشتے وہ اپنے بھی لوگوں کو نہیں ہیں، اور اس میں مشال یوسفزئی صاحبہ کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ یہ مریم نواز ہیں پی ٹی آئی کی، اور اسی طرح ٹک ٹاک بنا کر اپنی وزارت کے حوالے سے وہ کافی شو آف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے۔ ویسے جہاں تک اس بات کی حد تک بات ہے کہ جی شو آف کرنا یا اس طرح کی چیزیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ واقعی مناسب نہیں ہے، سیریس ہونا چاہیے اس طرح کے معاملات میں۔ لیکن باقی ہے کہ کیا انہیں واقعی ہی فارغ ہی کر دیا گیا کابینہ سے، اس کے اوپر انہوں نے تو تردید کیا ہے، مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ابھی انہیں تھوڑا وقت شاید مل جائے،
کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بھی پہلے بھی انہیں اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ پروٹیکٹ کر چکے ہیں، تو شاید ابھی بھی وہ ان کو پروٹیکٹ کریں اور ان کو کام کرنے کا مزید موقع ملے۔ ویسے بھی جو مخصوص نشستیں تھیں اس کے اندر بھی مشال یوسف زئی صاحبہ کا نام جو تھا وہ موجود تھا، تو بظاہر یہ خبر غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ شاید اس خبر کو میچور ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، اتنی جلدی شاید انہیں سائڈ لائن نہ کیا جائے۔ باقی جو ایک اہم واقعہ پیش آیا کچے کے ڈاکوؤں کا، یہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے رحیم یار خان میں یہ واقعہ پیش آیا اور پولیس آفیسرز یا اہلکار جو ہیں یہاں پر 12 کے قریب 1 درجن اہلکار شہید ہو گئے، راکٹ لانچر مارا گیا کچے کے ڈاکوؤں کی طرف سے۔ اس کے اوپر جناب بعد میں اب ایکشن لیا جا رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، ہم سر کی قیمت مقرر کر رہے ہیں، ہم گرینڈ آپریشن لانچ کر رہے ہیں، ہم یہ کریں ہم وہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنے ہی آپریشن ہو چکے ہیں اس علاقے میں، اور اس میں رینجرز نے بھی آپریشن کیا ہے، سندھ پولیس نے بھی آپریشن کیے ہیں، پنجاب پولیس نے بھی کیے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی علاقہ جو ہے وہ بالکل کلیئر نہیں ہو سکا۔ اب اس کے پیچھے بھی بڑی کہانی ہے، اور زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بیسکلی یہاں پر جو سیاسی اثر و رسوخ ہے وڈیروں کا، پولیٹیکل لیڈرز کا، کچھ مافیاز کا، یہ سارا ایک گٹھ جوڑ ہے جس کی اندر خود پولیس کے بھی کچھ لوگ انوالو ہوتے ہیں بعض اوقات، اور انہوں نے یہ پورا علاقہ ایک نو گو ایریا میں بدلا ہوا ہے، اور یہاں پر پھر یہ جرائم پیشہ افراد کی ہماج گاہ بن چکا ہے۔ اور جب بھی یہاں پہ آپریشن ہوتا ہے، یہ کبھی بھی ایسا آپریشن نہیں ہوا کہ جس کو صحیح معنوں میں آپ کہیں کہ 100% نیت کے ساتھ کیا گیا کہ واقعی اس علاقے کو کلیئر کرنا ہے، بلکہ ہمیشہ اس میں جو یہ لوگ ہیں مختلف اثر و رسوخ رکھنے والے، یہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور اس کو یہ آپریشن اس لحاظ سے کبھی بھی 100% اپنی سکسیس کے ساتھ نہیں لانچ کیا جاتا۔ اب بھی یہ اناؤنسمنٹ ضرور کی جا رہی ہیں، لیکن دیکھا جائے تو جہاں پر ان لوگوں کے اپنے کنسرنز ہوتے ہیں، مفادات ہوتے ہیں، وہاں پر ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آتا کہ یہ لوگ اس طریقے سے بڑا کوئی آپریشن جو ہے وہ کریں اور اس کو کامیاب بھی کریں۔ باقی جناب اس میں ایک جو تکلیف دہ چیز تھی جس نے آج خاصا سب کو مایوس بھی کیا، وہ تھی جی نتاشا دانش کی تصویر، جس میں محترمہ ایک وکٹری کا سائن بناتے ہوئے بڑے مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکل رہی ہیں پیشی کے بعد، اور ایک طرح سے زناٹے دار تھپڑ مار رہی ہیں پورے جوڈیشل سسٹم کو، اور صرف جوڈیشل سسٹم کو نہیں بلکہ ہم سب کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ سب کی اوقات کیا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت اثر و رسوخ رکھنے والی امیر کمیر رئیس زادی ہے، جس کے کتنی کمپنیز ہیں، اور اس میں وہ ڈائریکٹر ہے، اور اس کے یہ آئی پی پی کا بھی کوئی کارخانہ ہے جس میں کیپیسٹی پیمنٹس بھی ان کو ملتی چلی جا رہی ہیں، نہ جانے کیا کیا۔ تو ان کو پتہ ہے کہ کسی کی اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کچھ کر سکے اور ہمیں اندر رکھ سکے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ امیروں کو اس طریقے سے آپ اندر بند کر سکیں اور جناب آپ کہیں کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے شاہ رخ جتوئی ہوں، ناظم جوکھیو ہوں، پھر وہ جو ایک اس کے بلوچستان کے وزیر تھے، یہ سب ریمنڈ ڈیوس، کتنی مثالیں ہیں کہ جہاں پر انہوں نے کس طریقے سے کیڑے مکوڑوں کی طرح غریبوں کا خون بہایا، ان کو کچل دیا، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ لوگ نظام کے منہ پر تماچا مار کر ہنستے مسکراتے وکٹری کے نشان بناتے، یہ بتاتے ہوئے گزر گئے، روندتے ہوئے لوگوں کو کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے۔ تو آج بھی یہ نتاشا کے حوالے سے میں نے آپ کو اس دن ہی جس دن یہ سٹوری آئی تھی میں نے تبھی کہا تھا کہ اس خاتون کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، آپ دیکھیں گے کہ یہ بچ جائے گی، اور بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ 1 منٹ کی اس کو سزا نہیں ہو رہی، اور آج بھی کبھی اس کو پہلے تو کہا گیا وہ ذہنی مریض ہے، اب خیر جو دوسری میڈیکل رپورٹ اس میں کہا گیا کہ نہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور کیسے آپ کہہ سکتے تھے کہ وہ ذہنی مریض ہے؟ مطلب اتنی وہ ڈائریکٹر ہے مختلف کمپنیوں کی، اور اتنے فیصلے وہ کر رہی ہے ہر طرح کے، اتنی چیزیں اس کے پاس ہیں، اتنی بڑی گاڑی چلانے نکلی ہوئی ہے، کہاں سے پاگل ہے وہ؟ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف ان کے ڈھکوسلے ہیں، لیکن وہ نہ بھی پاگل ہوئی آپ پھر بھی دیکھیے گا کہ وہ سزا سے بچ جائے گی آرام سے۔ سزا تو ان لوگوں کے لیے ہے اس ملک میں جو غریب ہیں، سزا ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے بجلی کا بل دینا مشکل ہے، جن کے لیے جینا مشکل ہے، جو موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں اپنی لین میں لیکن وہ محفوظ نہیں ہے، ان کو کوئی بھی کچلتا ہوا چلا جائے گا شراب کے نشے میں دھت، اور اس ملک کا قانون ان کو پوچھنے والا بھی نہیں، پکڑنے والا بھی نہیں۔ اور تو اور جو میڈیا چینلز ہیں جن کو آواز اٹھانی چاہیے، فالو اپ سٹوریز کرنی چاہیے،
وہ بھی اس طریقے سے اپنے مفادات کا سودا کیے ہوتے ہیں کہ وہ بھی نہیں بولتے. بہت سے چینلز نے تو اپنی ویب سائٹ سے یہ سٹوری ڈیلیٹ کر دی اور کوئی اس کا فالو اپ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ جناب اس کے اوپر کوئی آواز ہی اٹھائے. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے ہمارے ہاں ملک میں عدالت کی، عدالتی نظام کی، قانون کی بالادستی کی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.